अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, मैं जिस टॉपिक पर आज बात करने जा रहा हूँ बहुत ही अहम टॉपिक है, बहुत ही अहम उन्वान है। क्योंकि जब से सोशल मीडिया का ज़माना चल रहा है, आप यूट्यूब पर देख रहे होंगे कि छोटा सा छोटा बंदा, अभी का फारिग, अभी का बच्चा अपने बड़ों के हक़ में ये जो ज़बान है ना, ज़बान दराजियाँ बहुत कर रहा है। हर छोटा से छोटा बंदा दूसरे की टांगे खींचना, दूसरे को बुरा भला कहना, अपने बड़ों और अपने अकाबिरीन के हक़ में यहाँ तक कि नऊज़ बिल्लाह कुफ्र के फतवे लगा देना, फाजिर और फासिक कहना बड़ों को, अकाबिरीन को। अरे अल्लाह के बंदो, जो लोग इस तरह के काम सोशल मीडिया पर आकर कर रहे हैं, यूट्यूब पर कर रहे हैं, ज़रा बड़ों की तारीख़ उठाकर तो देखें कि ऐसा नहीं कि जो इख्तिलाफ़ हो रहा है वो इख्तिलाफ़ सिर्फ़ इस दौर का इख्तिलाफ़ है, यानी बड़ों के दरमियान में इख्तिलाफ़ अब हो रहा है, बल्कि इख्तिलाफ़ तो सहाबा के दौर से चला आ रहा है। यानी हर ज़माने में इख्तिलाफ़ रहा है बड़ों के बीच में, अकाबिरीन के बीच में। इसलिए कि इंसान होने के नाते, अब मेरी ही एक मिसाल ले लो कि मैं अपने इल्म के ज़रिए से मैं एक नतीजे पर पहुंचता हूं, तो ज़रूरी नहीं कि ये जो वीडियो आप देख रहे हैं आप सब लोग उसी नतीजे पर, उसी रिज़ल्ट पर आप पहुँचे जिस रिज़ल्ट पर मैं पहुंच रहा हूं। यानी जब आप रिसर्च करते हैं तो इसी तरीके से दुनियावी लाइन में भी आप देख लें कि दुनियावी लाइन में भी इख्तिलाफ़ पाया जाता है। जितने भी साइंटिस्ट हैं, क्या सब साइंसदानों का एक ही बात पर इत्तिफाक आज तक हुआ है? नहीं, बल्कि रिसर्च चालू रहती है। एक साइंसदान किसी एक रिज़ल्ट तक पहुंचता है तो दूसरा उसके अलग रिज़ल्ट पर पहुंचता है, लेकिन दोनों अपने एतबार से मेहनत कर रहे होते हैं, अपने एतबार से रिसर्च कर रहे होते हैं। तो इसी तरीके से इमामों के दरमियान में भी इख्तिलाफ़ हुआ, तभी तो जाकर 4 मसलक बने हैं। इमाम अबू हनीफ़ा, हनफी अलग है, मालिकी अलग है, शाफ़िई अलग है, हम्बली अलग है, लेकिन ये सब हक़ पर हैं, ये हमारा यकीन है। तो जो इख्तिलाफ़ का मसला है ना, ये चला आता है, लेकिन इख्तिलाफ़ अलग चीज़ है, मुखालफत अलग चीज़ है। हमारे बड़ों में इख्तिलाफ़ होता था लेकिन मुखालफत नहीं थी। समझें इस पॉइंट को और इस बात को आप लोग। हमारे बड़ों में इख्तिलाफ़ होता था, इख्तिलाफ़ राय होता था, लेकिन मुखालफत नहीं होती थी। मुखालफत मतलब दुश्मनी पर उतर आ जाना कि भाई आपकी बात मेरी बात से मुत्तफ़िक़ नहीं हो रही है, इसलिए आप मेरे दुश्मन हैं। आपकी सोच मेरी सोच से मैच नहीं हो रही है, इसलिए आप दुश्मन हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इख्तिलाफ़ था लेकिन मुखालफत नहीं थी। आज क्या हो रहा है, थोड़ी बातों पर अगर थोड़ा सा इख्तिलाफ़ हो गया तो बस सामने वाले को हम लोग दुश्मन मानने पर, दुश्मन बनाने पर तुले रहते हैं। यहाँ तक कि सामने वाले को काफिर कहने से हम नहीं लरजते। सामने वाला कितना ही बड़ा वली, मुत्तकी, परहेजगार, उसकी पूरी ज़िंदगी हमारे सामने खुली पड़ी है, जिसने उम्मत मुस्लिमा के लिए, कौम के लिए, इस्लाम के लिए बेशुमार उसने कुर्बानियाँ दी हैं। अगर उससे थोड़ा सा जुमला या कुछ ऐसा उसके एक रिसर्च में अगर कुछ थोड़ा सा इख्तिलाफ हो जाता है तो फ़ौरन हम उसको काफिर बनाने पर लगे रहते हैं। मैं किसी एक चीज़ को टारगेट बनाकर नहीं कह रहा, मैं सारे के सारे इख्तिलाफात को जमा करके आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। चाहे वो अभी करीब में हुआ इख्तिलाफ हो, जैसे कि हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब ने जमीयत के मंच पर गैर मुस्लिमों को इस्लाम से करीब लाने के लिए तौहीद के उन्वान पर उन्होंने जो बड़ा ही शानदार बयान दिया, उसमें उनका अपनी एक राय है कि ओम और अल्लाह के बारे में। ठीक है, ओम और अल्लाह अलग है या एक है, एक अलग मसला है, एक अलग टॉपिक है, लेकिन गैर मुस्लिमों को इस्लाम के करीब लाने के लिए अपने एक अच्छे मकसद और अच्छे जज्बे के साथ वो एक तौहीद पर बयान दे रहे हैं और उनसे कुछ बात निकल जाती है। अगर उनसे कुछ हो भी रहा है तो सही तरीक़ा यह है कि उनके पास जो अकाबिरीन दूसरे हैं, जो उनकी बात से इख्तिलाफ़ रखते हैं,
وہ جائیں اور اس معاملے کو حل کریں آپس میں بیٹھ کر. لیکن یہ جو یوٹیوب پر آ کر جو لوگ اس مسئلے کو بڑا ایشو بنا رہے ہیں، ویسے تو ہمارا جو سوشل میڈیا ہے وہ تو کر ہی رہا ہے، اس کا کام ہی یہی ہے. یعنی ہمارا جو گودی میڈیا ہے اس کا کام ہی یہی ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کو ٹاپک بنا کر نیوز چینل پر آ کر دماغوں میں اسلام اور مسلمانوں کی نفرت پیدا کرتے رہیں. یہ گودی میڈیا کا کام ہے. لیکن ہمارے کچھ یوٹیوب پر آنے والے اور یوٹیوب پر آ کر بیان کرنے والے بھائی بھی یہ کام ایسے کر رہے ہیں کہ آئے دن بس اس کو کافر کہہ رہے ہیں، اس کو کافر کہہ رہے ہیں، اس کو فلاں کہہ رہے ہیں، اس کو فلاں کہہ رہے ہیں. اس سے فائدہ کچھ نہیں ہونے والا، اس سے تو نقصان ہی ہونے والا ہے. اور اس اختلاف سے ہٹ کر دوسرا کون سا بھی آپ اختلاف لے لو، دعوت و تبلیغ کا اختلاف لے لو. دعوت و تبلیغ کے بارے میں اگر اختلاف چل رہا ہے امارت اور شورا کا، تو ٹھیک ہے، میں کسی ایک چیز کو حق پر سمجھ رہا ہوں اور آپ کسی اور چیز کو حق پر سمجھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ اختلاف ہو سکتا ہے. لیکن اس کی وجہ سے کہ بھئی میں ایک جماعت کو مان رہا ہوں، آپ ایک جماعت کو مان رہے ہیں، اس لیے ہم دونوں آپس میں دشمن بن جائیں، یہ ٹھیک نہیں ہے. اختلاف ہو سکتا ہے، بھئی سمجھے، اختلاف الگ ہے، مخالفت الگ ہے. یہ چیزیں میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ آج صبح میں ہمارے اکابرین کے اختلاف کو لے کر ایک واقعہ پڑھنے کو ملا، بہت ہی بہترین واقعہ. الحمدللہ ہمارے اکابرین کو اللہ جزائے خیر دے کہ انہوں نے کن کن طریقوں سے اور کس طریقے سے جو ہے امت کے لیے ایک نمونہ چھوڑ کر گئے ہیں. دیکھیں، جو واقعہ میں پڑھا ہوں آپ کو بتا رہا ہوں کہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ دارالعلوم دیوبند میں بارش نہیں ہو رہی تھی. تو سبوں کے مشورے سے طے ہوا کہ صلاۃ الاستسقاء پڑھی جائے. صلاۃ الاستسقاء یعنی جب بارش نہیں ہوتی ہے تو سب لوگ ایک جگہ جمع ہو کر جو ہے نماز پڑھتے ہیں اور اللہ سے بارش کی دعا کرتے ہیں، اس کو صلاۃ الاستسقاء کہتے ہیں. تو جب مشورے میں طے ہوا کہ صلاۃ الاستسقاء پڑھنی ہے، تو پھر اس زمانے میں جب یہ بارش نہیں ہو رہی تھی اور صلاۃ الاستسقاء پڑھنے کا دور جس زمانے میں یہ بات ہوئی، اس زمانے میں ہمارے اکابرین میں ایک بہت بڑا اختلاف چل رہا تھا. اور وہ اختلاف کیا تھا؟ کانگریس اور مسلم لیگ، یہ جو پارٹیاں ہیں، ان پارٹیوں کو لے کر تھا. ہمارے کچھ اکابرین، ہمارے کچھ بڑے کانگریس کے طرف تھے، جیسے کہ حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کانگریس کی طرف تھے. لیکن حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مسلم لیگ کی طرف تھے. اسی طریقے سے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے نظریے سے ملتا جلتا حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب کا تھا. اور اسی طریقے سے ایک بزرگ اور بھی تھے، حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ. تو یہ بھی حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے سے موافقت رکھتے تھے. لیکن حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کانگریس کی طرف تھے. ان کا منشا یہ تھا کہ ملک بٹے نہ، یعنی ملک جو ہے، پاکستان جو ہے ہندوستان سے الگ نہ ہو، ملک کا بٹوارا نہ ہو، یہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ چاہتے تھے. لیکن جو بھی اکابرین تھے، ہر ایک نے اپنے اپنے اعتبار سے سوچا اس سے اسلام اور مسلمان کو فائدہ ہو سکتا ہے، اور کچھ لوگوں نے سوچا کہ اس سے اسلام اور مسلمانوں کو فائدہ ہو سکتا ہے. تو اختلاف ہوا، بہرحال ملک کا بٹوارا ہوا. لیکن جس زمانے میں یہ اختلاف ہو رہا تھا، اتنا بڑا اختلاف چل رہا تھا مسلم لیگ اور کانگریس کو لے کر، صلاۃ الاستسقاء کی جب باری آئی، یعنی بارش کی دعا کی نماز کے لیے جب موقع آیا، تب کرنا طے پایا، تو اس وقت سب کو معلوم تھا کہ یہ جو نماز پڑھائیں گے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ پڑھائیں گے. اس کے باوجود حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے رائے سے موافقت رکھنے والے جتنے احباب تھے، حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب ہو یا حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہو، ان بڑے یہ بھی اس زمانے کے بڑے بزرگ لوگ تھے یہ بھی، لیکن ان سب لوگوں نے صلاۃ الاستسقاء میں حاضری دی، یعنی یہ نماز پڑھنے کے لیے آئے، حالانکہ ان کو معلوم تھا کہ نماز حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ پڑھائیں گے. آج ہمارا حال کیا ہے کہ ہم لوگ جو ہے اگر کچھ اختلاف ہو جاتا ہے، میری رائے آپ سے رائے میچ نہیں ہو رہی، تو پھر ہم اپنے مجلس ہی بدل لیتے ہیں، نمازیں ہی نہیں پڑھتے، کافر کہنا شروع کر دیتے ہیں، فاجر اور فاسق کہنا شروع کر دیتے ہیں. جاست کم ہوا تو
انگریز کا ایجنٹ بھی کہنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ لیکن اس زمانے میں جو اکابرین تھے آئے صلاۃ الاستسقاء کے لیے. یعنی حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھا رہے ہیں اور پیچھے آ کر حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب ٹہر رہے ہیں اور حضرت میاں صاحب ٹہر رہے ہیں. پہلے دن صلاۃ الاستسقاء کی نماز پڑھائی گئی، بارش نہیں ہوا. ٹھیک ہے. چلو دوسرے دن پھر نماز پڑھائی گئی صلاۃ الاستسقاء کی، یعنی بارش کے لیے دعا کے لیے جو نماز پڑھائی جاتی ہے وہ نماز پڑھائی گئی. لیکن دوسرے دن بھی بارش نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. دوسرے دن بھی حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے نماز پڑھائی. تیسرے دن دیکھیں، جب تیسرا دن ہوا تو صلاۃ الاستسقاء کے لیے لوگ جمع ہوئے. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے تو حضرت میاں صاحب جو اس زمانے کے صحابہ کرامت بزرگ تھے، انہوں نے فوراً حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو آج میں نماز پڑھاؤں گا. حالانکہ حضرت میاں صاحب کا جو ہے اختلاف رکھتے تھے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے، کیونکہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کانگریس کی طرف تھے اور حضرت میاں صاحب جو ہے مسلم لیگ کی طرف تھے. اگر ہم ہوتے تو کیا کہتے؟ ہم کہتے کہ میری نماز پڑھانا اس کو پسند نہیں آیا کیا؟ یعنی ہم بہت وہیں پر تکرار شروع ہو جاتی. لیکن ہمارے اکابر دیکھیں، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے خوشی خوشی اس کو قبول کیا کہ ضرور آپ پڑھائیں. تو حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ آگے بڑھے اور آپ نے نماز پڑھائی تیسرے دن. آپ اس وقت کے بہت بڑے بزرگوں میں آپ کا شمار ہوتا تھا، بہت بڑے اللہ والوں میں سے آپ کا شمار ہوتا تھا. تو تیسرے دن حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نماز پڑھائی. لیکن تیسرے دن بھی بارش نہیں ہوئی. جو حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب تھے، ان کے اندر ایک تحقیق کا جذبہ ابھر پڑا کہ آخر حضرت میاں صاحب آگے بڑھ کر کیوں نماز پڑھائے، اس کا کیا ریزن ہو سکتا ہے، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے. کیونکہ حضرت میاں صاحب جو تھے فرض نمازیں بھی جلدی آگے بڑھ کر نہیں پڑھاتے تھے. یعنی ان کے اندر وہ مزاج نہیں تھا کہ نماز پڑھائیں. لیکن مزاج کے خلاف یہ بات ہے کہ کوئی نماز پڑھانے کے لیے آگے جا رہا ہے، آپ اس کو روکیں اور آپ خود اپنے آپ کو آگے بڑھا کر آپ نماز پڑھا رہے ہیں. تو اس کے پیچھے کیا راز ہو سکتا ہے؟ حضرت مفتی شفیع صاحب کو راز معلوم کرنا چاہا، کیونکہ حضرت مفتی شفیع صاحب اور حضرت میاں صاحب جو ہے ان کے آپس کی دوستی تھی، گہرا تعلق تھا. تو حضرت مفتی شفیع صاحب نے حضرت میاں صاحب سے پوچھ لیا کہ حضرت آپ کا تو مزاج نہیں ہے کہ آپ خود آگے بڑھ کر آپ نماز پڑھائیں، فرض نمازیں میں بھی آپ نہیں پڑھاتے، تو صلاۃ الاستسقاء کے سلسلے میں آپ نے مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو روک کر آپ خود آگے بڑھے اور نماز پڑھائے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت میاں صاحب جو ہے بات بتانے سے انکار کر دیا، ٹالتے رہے. لیکن حضرت شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اصرار پر حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ دیکھیں 2 دن سے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھا رہے تھے، بارش نہیں ہو رہی تھی. مجھے کرامت سے یہ بات معلوم ہوئی کہ آج بھی اگر صلاۃ الاستسقاء پڑھائی جائے، یعنی جو کشف کے ذریعے، کشفی جو حالت ہوتی ہے اکابرین پر وہ بتا رہا ہوں میں، تو کشف کے ذریعے مجھے معلوم ہوا کہ آج بھی اگر صلاۃ الاستسقاء پڑھی جائے اور پڑھانے والا کوئی بھی کیوں نہ ہو، چاہے حضرت مدنی ہو، چاہے میں ہوں یا کوئی اور آ کر نماز پڑھائے، آج بھی بارش نہیں ہونے والی ہے. جب مجھے اس بات کا علم ہوا کشف کے ذریعے تو میں حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو پیچھے ہٹایا اور میں خود آگے بڑھ گیا. اور اس کا ایک مقصد یہ تھا کہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی عزت پر آنچ نہ آئے، کیونکہ 3 دن مسلسل حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ استسقاء کی نماز بھی پڑھائیں اور بارش بھی نہ ہو، تو جو مخالفین ہیں، یعنی جو ان کے اپوز رائے رکھنے والے لوگ ہیں، چاہے مسلم لیگ کے لوگ لے لو اگر سمجھنے کے لیے، کیونکہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ تو کانگریس کی طرف تھے، تو جو ان کے مخالف رائے رکھنے والے جو لوگ ہیں ان کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے نماز پڑھائی اس لیے بارش نہیں ہوئی. اس لیے ان کی عزت کا خیال کرتے ہوئے، ان کی عزت پر کوئی انگلی نہ اٹھائے، ان کا جو مقام ہے اس مقام پر کوئی انگلی نہ اٹھائے، اس لیے میں نے چاہا کہ آج میں خود آگے بڑھ کر نماز پڑھاؤں تاکہ کسی کو صرف حضرت مدنی پر انگلی اٹھانے کا موقع نہ ملے. دیکھیں کتنا خیال. سمجھ میں آ رہی ہے کچھ بات؟ امید کرتا ہوں کہ سمجھ آ رہی ہوں گی آپ کو بات، کہ اگرچہ کہ حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان میں اختلاف ہے، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کانگریس کی طرف ہیں اور یہ چاہ رہے ہیں
کہ ملک کا بٹوارا نہ ہو۔ حضرت میاں صاحب جو ہے مسلم لیگ کی طرف ہیں، جو کہ پاکستان بنانے کے حق میں بات کر رہے ہیں۔ اتنا بڑا اختلاف دونوں کے درمیان ہے، لیکن اس کے باوجود حضرت میاں صاحب کو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی عزت کا اتنا خیال ہے کہ تیسرے دن جب آپ نماز کے لیے آگے پڑھتے ہیں تو آپ کو روک کر خود آگے بڑھ جاتے ہیں، تاکہ مخالفین کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ آپ 3 دن مسلسل نماز پڑھائے لیکن اللہ نے آپ کی آواز پر بارش نہیں برسائی، یہ کہنے کا موقع مخالفین کو نہ ملے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو دیکھیں ہمارے اکابرین اختلاف کے باوجود کس طرح اپنے دل میں ایک دوسرے کی عزت رکھا کرتے تھے، ایک دوسرے کا احترام رکھا کرتے تھے۔ ہمارا حال کیا ہے؟ ہم فوراً عزتیں اچھالنے پر بیٹھے رہتے ہیں، یعنی ہم موقع دیکھتے رہتے ہیں کہ کسی سے کچھ خطا ہو جائے، کسی کا کچھ پوائنٹ مل جائے، کسی کا کچھ چھوٹا سا کلپ ہم لوگوں کو مل جائے، فوراً ہم کافر کہہ دیں، فاجر کہہ دیں، انگریز کا ایجنٹ کہہ دیں، فلاں کہہ دیں، فلاں کہہ دیں، فلاں کہہ دیں۔ یعنی عزت نکالنے پر ہم لوگ تلے ہوئے ہیں۔ ہمارے اکابرین کی عزتوں پر حملہ غیروں کی طرف سے کم، اپنوں کی طرف سے زیادہ ہو رہا ہے۔ تو بزرگوں اور دوستو، یہ غلط چیز ہے۔ اختلاف میں پہلے ہی سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کی رائے الگ، میری رائے الگ ہو سکتی ہے، لیکن صرف اختلاف رائے کی بنیاد پر دشمنی پر اتر آنا اور کافر، فاجر، فاسق اکابرین کے حق میں کہنا، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، بہت بڑا جرم عظیم ہے، جرم عظیم ہے۔ آج دیکھیں سوشل میڈیا پر کتنا ہنگامہ ہے، چاہے کسی بھی فیلڈ کے اکابرین ہوں، کسی بھی فیلڈ کے اکابرین ہوں، اکابرین کے درمیان اختلاف ہوتا رہتا ہے، تو ان کی عزت اور ان کی آبرو اور ان کے مقام سے ان کو گرانے کے لیے کوششیں میں لگ جانا، یہ بہت بنیادی طور پر غلط بات ہے۔ اب دیکھیں حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، حضرت مولانا ارشد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے جب سے جمعیت کے منچ پر سے توحید کے عنوان پر جو بیان دیا، جس میں اللہ اور اوم کی تحقیق انہوں نے اپنی طرف سے بیان کی، ٹھیک ہے، ان کی اپنی ایک تحقیق ہے، اپنی ایک رائے ہے، لیکن اس کے پیچھے ان کے مقاصد بہت نیک ہیں، کیونکہ وہ ہمارے ملک کے ایک بہت بڑے بزرگ آدمی ہیں۔ لیکن آج کے بچے، آج کے نوجوان اور آج کے فارغ جو ہے آ کر ان کی عزت پر ڈائریکٹ حملہ کر رہے ہیں، یہ بالکل غلط بات ہے۔ اسی طریقے سے لے لیں مولانا سعد صاحب کے بارے میں لے لیں، آپ کو ان سے اختلاف ہے، ٹھیک ہے، لیکن ان پر، ان کی ذاتی چیزوں پر اٹیک، فی الحال کے جو ماحول ہیں، چاہے وہ شورا کے اکابرین ہو، چاہے وہ امارت کے اکابرین ہو، اکابرین کی عزت پر ڈائریکٹ حملہ کرنا، ان کے مقام سے ان کو گرانے کی کوششیں کرنا، یہ بالکل صحیح بات نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے، کیونکہ امت کو اس وقت اتحاد کی بہت ضرورت ہے۔ اختلاف تو سب لوگ ہی کر سکتے ہیں، لیکن مل کر چلنا اور ملا کر چلنا، اتحاد کو قائم رکھتے ہوئے چلنا، لے کر چلنا، یہ بہت ہی بڑی بات ہے۔ اس لیے کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا کہ میں پلا کر گرانا سب کو آتا ہے ساقی۔ کمال تو یہ ہے کہ کیا ہے وہ شعر، تو مجھے اتنا یاد نہیں ہے، حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کا اپنے بیان میں شعر بتاتے رہتے ہیں کہ شراب پلا کے گرانا تو آتا ہے سب کو، شعر کا مطلب بیان کر رہا ہوں میں، شعر نہیں۔ کمال تو یہ ہے کہ گرتے کو تھام لے ساقی، شراب پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، لیکن کمال تو یہ ہے کہ گرتے کو، جو گر رہا ہے، اس کو تھام لے ساقی۔ اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے اور صحیح باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور میں بھی ایک انسان ہوں، مجھ سے بھی کچھ بھی غلطیاں ہو سکتے ہیں، اگر کہنے میں کچھ غلطیاں ہوئی ہیں تو ضرور میری اصلاح بھی آپ کمنٹ باکس میں کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔